बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल रिव्यू में खुश आमदीद। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। कल यानी 25 मई को मुल्क भर में ये दिन मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जाएगा और ये दिन इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जाएगा कि पाक फ़ौज जो कि हमारी जो सरहदें हैं उनकी मुहाफ़िज़ है, हमारे अमन सुकून की ज़ामिन है। पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े हैं, यकजहती का इजहार किया जाएगा। दूसरी जानिब जो साने है 9 मई था उसकी मजम्मत भी की जाएगी और ख़ास तौर पर इस बात को भी जो है वो तजदीद की जाएगी कि जो अवाम हैं और जो फ़ौज है उनके दरमियान कोई भी चीज़ जो है वो दूरी, कोई भी काविश दूरी पैदा नहीं कर सकती है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे, खासतौर पर जो कल दिन मनाया जा रहा है, जो कि तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, उस हवाले से। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन और विफाक ने दरख्वास्त दी थी, आज उस पर समाअत हुई है, उस पर भी बात होगी। दूसरी जानिब खास तौर पे हम देख रहे हैं कि खान साहब को इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में पेशियों का सामना है। इसी हवाले से विफाक और पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट भी जमा कराई है अदालत में। आज उन पर जो मुकदमात हैं उसका हम कुछ कुल्ली जायज़ा भी आपके सामने रखेंगे, पेश करेंगे। फिर ख़ास तौर पर नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हम मुसलसल कुछ दिनों से देख रहे हैं कि PTI की जो पार्टी है वो मुसलसल टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 27 के करीब अहम रहनुमा जो हैं PTI छोड़कर जा चुके हैं। अभी कुछ देर कबल आपने देखा होगा कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी इस्तीफ़ा दे गए हैं। सोशल मीडिया में उन्होंने अपने जाने का ऐलान किया। बहुत बड़ा धचका है PTI को जो कि लगा है इस वक्त। इससे पहले आमिर कियानी साहब हों जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, उनका बड़ा किरदार था, या दीगर रहनुमा शेरी मज़ारी, ये वो रहनुमा थे जो कि PTI की असास समझे जाते थे, लेकिन वो अब उन्होंने अपनी जो राहें हैं वो इमरान खान साहब से जुदा कर ली हैं। तंजीमी जो मसाइल हैं पार्टी के अंदर और इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी पार्टी लीडरान के, उनको दूर करने के बजाय मुसलसल जो इदारे हैं उन पर इमरान खान साहब की जानिब से दशनाम तराजी का जो सिलसिला है वो किसी तौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रोग्राम में आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने टाइम निकाला। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हम स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर अर्की साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब, मैं आपकी इजाज़त से अगर ब्रिगेडियर साहब से इस बात से आगाज़ करूं। ब्रिगेडियर साहब, कल बड़ा ही अहम दिन मनाया जा रहा है, आप इस दिन की अहमियत को, इसकी सिग्निफिकेंस को कैसे देखते हैं सर? किसी भी मुल्क का जो असास होता है उसके इदारे होते हैं और इस इदारों में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इदारा होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपकी जो जुग़राफ़ियाई सरहदें हैं और उसकी दिफा में अवलीन किरदार आपके फौज का होता है। जब आपके इदारे खोखले होते हैं तो यूं होता है कि बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं वो अगर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं तो वो बिल्डिंग ज्यादा देर नहीं रह सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने इदारों की हिफाजत भी करनी है और अपनी इदारों की तकरीम भी करनी है। आपने देखा होगा कि इस इदारे में लेफ्टिनेंट जनरल से लेके एक सिपाही तक हर रोज लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। वो कुर्बानी किसके दे रहे हैं? ये सबसे मुश्किल तरीन मरला होता है कि आप अपनी जान की कुर्बानी दें। वो चंद पैसों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देता, ये मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। जब आपका मुल्क के इदारे ही खोखले होना शुरू हो जाते हैं और लोग खोखला कर देना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली लोगों को दुख भी होता है और जो समझदार लोग होते हैं, हसास लोग होते हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले होते हैं, उसको दुख भी बहुत होता है। तो कल का जो दिन है जी, दो पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं फारूक फैसल खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रशीद साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों भी तशरीफ़ लाए। रशीद साफ़ी साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कल का जो दिन मनाया जा रहा है यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान, क्या पैगाम पिन्हा है इस दिन में? देखिए, इस पैगाम का, इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद तो ये है कि हमने यूनिटी शो करना है और हमने जिस तरीके से 9-10 मई के वाक़यात हुए और जिस डिसग्रेसफुल अंदाज में हमने अपने शुहदा और अपने फ़ौजी तनसीबात को कुछ लोगों ने उनकी बेहुरमती की है, उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।
یہ میرے خیال میں سانحہ بنگال سے بڑا واقعہ تھا، کیونکہ وہ اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے۔ 9 اور 10 مئی کو جو اپنے ہی لوگ جا کے گھسے ہیں، اور مجھے وہ فوٹیجز دیکھ کے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی تکریم اور عزت ہمارے سب سے بدترین دشمن بھارت میں بھی ہے، یعنی کرنل شیر خان کے مجسمے کو جس طریقے سے اس کی بحرمتی کی گئی، اور ان کے والد صاحب کی میں نے گفتگو سنی، ان کی فیملی کے لوگوں کی میں نے گفتگو سنی، وہ بہت ہی اندوہناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان شہیدوں کے بچوں کے جو آنسو بھی دیکھے ہیں، ان شہیدوں کے ماؤں کے، ان شہیدوں کے بیواؤں کے، ان شہیدوں کے بہن بھائیوں کے تاثرات بھی ہم نے یہ 8-10 دنوں میں ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے وہ رنجیدہ ہے۔ تو کوئی بھی زندہ قوم جو ہے اپنے ہیروز کی اس قدر بے حرمتی نہیں کرتے۔ اگر یہ خدا نخواستہ ہندوستان یا بھارت ہم پہ حملہ کرتا، یا اسرائیل پاکستان میں گھس آتا اور اس قسم کے واقعات ہوتے، تو شاید ہم اس کو دشمن کی ایک کارروائی سمجھ کے اس کا مقابلہ کرتے، لیکن یہ ہمارے اپنوں ہی نے اپنی ہی مونومنٹس کی، اپنی ہی جو ان کی جو عزت اور تکریم کے ایک نشانی آتی، ان کی بے حرمتی کی۔ اور آج خواجہ آصف صاحب نے بجا طور پہ یہ بات کہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پہ اگر پابندی کا کوئی بات اگر ہوتی ہے تو پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کارروائی کو جو ہے عملی بنایا جائے گا۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ جو سیاست پہ یقین رکھتی ہے ان پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے رہے کہ عمران خان ان کے لیے ریڈ لائن ہے، تو ریاست کی بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ آپ نے 2014 سے ان ریڈ لائنز کو جو ہے وہ عبور کرنا شروع کر دیا ہے۔ جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں، فاروق فیصل صاحب بیٹھے ہیں، ہمایوں صاحب بیٹھے ہیں، نازیہ آپ بیٹھی ہیں، یہاں پہ گھس آئے تھے۔ اس وقت اگر ان کا ہاتھ روکا جاتا تو ان کی اتنی بڑی جرت نہ ہوتی کہ کور کمانڈر پشاور پہ حملہ کرتے۔ جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جی کور کمانڈر لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، اگر اس وقت کی جو سیکیورٹی فورسز تھی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، اگر عمران خان کی راہ روکتے تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتا کہ جو قیام پاکستان سے قبل قائم ہونے والا ریڈیو پاکستان پشاور تھا تو اس کو اس طریقے سے نظر عادش نہ کیا جاتا، لیکن ان سب چیزوں کو انہیں کرنے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی دیوار پہ I'm sorry کہ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، لیکن وہاں پہ کپڑے لٹکائے گئے، اگر میں بہت مہذب الفاظ میں بات کروں، اس پہ ان کی تعزیر نہیں کی گئی۔ جو آج ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جو سپریم کمانڈر آف دا آرمی ہے، ان کی قیادت میں وہ فون کالز اور آڈیو لیکس آپ کے سامنے ہوں گی۔ وہ عمران خان صاحب کو اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کر رہے کہ ہم پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں، ہم نے پی ٹی وی کا یہ کر دیا ہے، گیٹ توڑ دیا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کی دیواروں کے ساتھ یہ کر لیا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کے ساتھ یہ کر لیا ہے۔ اگر اس وقت عمران خان صاحب کا رستہ روکا جاتا تو کور کمانڈر ہاؤس لاہور نہ جلتا، ریڈیو پاکستان نہ جلتا، قلعہ بالا حصار کی بھی توقیری نہ ہوتی، وہاں پہ جو ہماری جو شہیدوں کی نشانیاں ہیں اس کی بے حرمتی نہ ہوتی۔ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن اب یہ وقت آ چکا ہے جس دن کا آپ تذکرہ کر رہی ہے، اور کل جو پوری قوم جو ہے متحد ہو کے اس دن کو منا رہی ہے، تو اس کا یہی پیغام ہے کہ ماضی میں ہم نے اس قسم کی غلطی اپنی سیاسی فائدوں کے لیے، اپنے معمولی جو وقتی طور پہ اپنی مقبولیت کو قائم کرنے کا ایک تاثر قائم کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے ایسی غلطیاں نہیں کرنی۔ تو یہ دن اسی کے مناسبت سے ہے۔ پوری قوم آپ جانتی ہے کہ چترال سے لے کر کراچی تک جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور اپنے شہیدوں اور اپنے جو تاریخی اور ہماری جو ثقافتی ورثہ ہے اس کی جو بے حرمتی ہوئی ہے
اس پہ وہ سراپا احتجاج ہے، اور اس میں ہماری آواز بھی شامل ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی عام شہری یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کے جو ثقافتی ورثہ ہے یا فوجی ورثہ ہے یا جو ان کی عسکری عظمت کی نشانیاں ہے اس کی بے توقیری ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا فاروق فیصل صاحب، ایک طرف یہ دن جو منایا جا رہا ہے یقینی طور پہ سانحہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو یقینی طور پہ کنڈیم کیا جائے گا، مذمت کی جائے گی۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو کیا کبھی ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ پہلے اپنی تاریخ میں ملتا ہے اس نوعیت کا؟ دوسرا، کیا یہ دن یہ بھی ثابت کرتا ہے یا یہ بھی اس کا بھی تجدید ہوگی کہ ریڈ لائن کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ ریاست پاکستان ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو شہید کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں۔ تکریم کی بات کی جا رہی ہے، کل یوم تکریم منایا جا رہا ہے۔ میں اور آپ جو ہیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ کیسے بینگ اے مسلم ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یا قرآن یہ کہتا ہے، یا اللہ اور اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے شہید کا مقام و مرتبہ۔ اور جو کچھ 9 مئی کو یا اس کے بعد ہوا اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہوا، اور دوسرا سوال آپ کا یہ کہ جی وہ کیا کبھی پاکستان میں ایسا ہوا؟ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ملک کے شہریوں نے جو ہے وہ اپنے قومی ہیروز کو، اپنی قومی یادگاروں کو، اپنے ان نشانیوں کو جن سے ان کی عظمت وابستہ ہے ان کو نشانہ بنایا ہو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں GHQ کی، اگر ہم بات کرتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی، تو یہ ہماری قومی دفاع اور ہماری قومی عظمت کے نشان ہیں یا آفیسز ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی ایک ریاست کی جو ہے اپنے ریاست کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک وہ میاں والی یا سرگودا میں جہازوں کو جو جلایا گیا، وہ جہاز تھے جو ہماری قومی عظمت کے نشان تھے۔ اب ہماری تاریخ جو ہے وہ چونکہ بہت مختصر ہے، 75 سال ہے، اور 75 سال میں کبھی کسی قوم کے لیے کوئی اتنے بڑے ہیروز پیدا یا اس طرح کے مقامات مارد وجود میں نہیں آتے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا اس کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ PTI، عمران خان، یہ اب لوگ پارٹی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی ذہن سازی جو ہے پارٹی قیادت نے خود کی تھی، اور گزشتہ 1 سال سے جو ہے وہ ان لوگوں کو، اپنے ورکرز کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہے تھے کہ بھی آپ کو اگر میرے پہ یہ وقت آیا تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو بالکل جیسے صافی صاحب نے بھی کہا اور باقی ساری قوم بھی کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، اب یہ شہداء صرف وہ شہداء کا کانسیپٹ عموماً آتا تھا پہلے ذہن میں کہ شاید ہم 1965 کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم 1971 کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بعد جو دہشت گردی کی جو جنگ ہوئی اس میں ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ قربانیاں دی گئی ہیں، اور جب اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جب بات کی جاتی ہے تو شہداء جو ہے وہ صرف فوج کے شہداء کی بات نہیں ہوتی، ہر اس شخص کی بات ہوتی ہے، ہر اس شہید کی بات ہوتی ہے جس نے اس ملک کے قیام کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کو درپیش چیلنجز کے لیے جو مقابلہ کیا ہے۔ تو نہ صرف فوج بلکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس کے جوانوں نے ہزاروں کی تعداد میں جانیں نچھاور کی ہیں، اور اسی طرح سیولینز جو ہیں جن کا اس ساری چیز سے یا ان کے فرائض منصبی میں شامل نہیں تھا کہ وہ امن و امان قائم کریں گے یا ملک کا دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں جانیں قربان کی ہیں۔ تو پوری قوم کو جو ہے پولیٹیکل سائیڈ ایک طرف، ہر پارٹی کو جو ہے وہ شکایات رہی ہیں، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو شکایات نہیں رہی ہو، اور یہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو برسر اقتدار 2 پارٹیز ہیں، اتحادی پارٹی جو ہے جو پیپلز پارٹی، اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا جو بھی جد و جہد تھی، نون لیگ نے جو بھی اپنی سیاسی جد و جہد تھی وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑی۔ انہوں نے کبھی اس طریقے سے جا کے تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے ورکرز کو اکسایا، نہ ورکرز کو اکسایا، بلکہ اپنے اگر اپنی جو ان کی سیاسی جد و جہد تھی ان کے ورکرز پر اگر کیس بنتے تھے تو ان کے پیچھے بھی جاتے تھے، لیکن یہاں پہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ ایگزیکٹلی۔ عمر خان صاحب، کل کا جو دن ہے یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اس کی سگنیفیکنس رہے گی ہمیشہ۔ دشمنوں نے یا یہ کوشش کی جو شرپسند تھے کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک ڈویژن پیدا کی جائے یا یہ ظاہر کیا جائے کہ فاصلے پیدا کیے جائیں۔ ایک تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے، اور کل کا دن اس تجدید کا دن ہے کہ قوم جو ہے وہ ہر حال میں اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی؟ دیکھیے
دونوں جو بلکہ تینوں بریگیڈیئر صاحب نے بھی اور رشید صاحب نے بھی اور فاروق صاحب نے بھی جو گفتگو کی وہ بڑی اہمیت کی حامل اس سینس میں ہے کہ کل جس چیز کو ہم سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت قائم ہیں دنیا کے اس خطے کے اوپر جہاں پہ ایک بہت بڑی پاور جو ہیں گریٹ گیم چل رہی ہے. اب یہاں پہ افغانستان ہے, انڈیا آپ کا ایک ازلی دشمن ہے, وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ. پھر جو واقعات ہوئے آپ کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, پھر دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی اپنی جانیں جو ہیں ان کا نذرانہ دیا. پھر اکانومی کو اگر آپ دیکھ لیں جو اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سینس میں یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے وہ ہسٹری میں لکھا جائے گا ان اے سینس. میں اب اس میں پارٹی کا بھی ذکر نہیں کر رہا. یہ آرمی, ایئر فورس اور نیوی اور ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ہماری عزت کی علامت ہیں اور ہماری سیکیورٹی کی علامت ہیں. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایم عالم بیس جو میاں والی میں ہے, 1965 کے وار ہیرو جن کا دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 1 منٹ کے اندر 6 جہاز گرائے. اس سرگودا بیس کا دیکھ لیں, جناح ہاؤس کراچی کا دیکھ لیں, GHQ دیکھ لیں, جو کہ اگین سمبولکلی اس سینس میں دیکھ لیں اٹیک کرنے کا مقصد کیا تھا. اس کی سمجھ جو ہے وہ اس سے بالاتر ہے. آپ ان کی پولیٹیکل انٹرفیرنس فوج کی جو ہماری سیاست میں اس پہ آپ کر سکتے ہیں, ججز کے جو فیصلے ہیں اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی سمبولک وجہ ہے جو آپ کو ابھی تک اس ملک کو جو بری آنکھ کسی نے نہیں دکھائی, اس کی وجہ یہی ہے کہ نیوکلیر ویپن انہوں نے بنایا, ہماری سرحدوں کی سپورٹ انہوں نے کی, دہشت گردی کے اندر روز ڈیلی بیسس پہ روز, میں یہ مطلب بلا تفریق وہ کہہ رہا ہوں کہ روز جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں, سپاہیوں سے لے کے سیکنڈ لیفٹیننٹ, ایئر فورس کے جو افسران ہیں, نیوی کے ہیں. تو یہ جو حرکت کی گئی وہ سمجھنے سے بالاتر ہے, لیکن اس کے اندر بھی میتھڈ ٹو میڈنس ہے کہ ہمارے جو دشمن ملک والے جو لوگ تھے جو وہ یہ حرکت نہیں کر سکے کہ آپ کی جو یونٹی کی جو ایک علامت ہے, کسی وقت تو سیاسی جماعتیں ہوتی تھی لیکن اس وقت ہماری اس یونٹی کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ فوج نے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے. جو ہمارے پاس پاکستان اس وقت موجود ہے ہر طرف سے, اور ہمارے اوپر بہت ساری نظریں ہیں پوری دنیا سے, انڈیا سے لے کے ایسے اور دشمن ممالک ہیں, بڑی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چلے, یہاں پہ اکانومی بہتر ہو. ابھی جو ہم نے ریسنٹ اپروچ سعودی عربیہ اور ایران کا دیکھا, اس کی صورت میں بلوچستان کے اندر جو ہے حالات بہتر ہوں. ان ساری صورتحال کے اندر نا اگر آپ بڑی گیم کو دیکھنے کی ذرا وہ دیکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ ایسی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان ایسی اس نہج پہ جائے جس میں ہمیں بہتری کی صورتحال ہو, وہ ساری چاہتی ہیں کہ یہی ہو جو 9 مئی کو ہوا تھا. تو جو 9 مئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی کھیلی دشمن کے ہاتھوں میں, اور اپنی پولیٹیکل جو مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ میں کیسے اس کو بیان کروں, جمہوریت کے اندر ان کا حق تھا لیکن یہ حق نہیں تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ آپ انڈرمائن کریں, اپنے عوام اور اپنے ہیروز کی جو قدریں ہیں ان کو پامال کریں, اور ایسے لوگوں کی جن کا آج کی ڈیسیجن میکنگ میں کرنل کیپٹن شیر خان کی بات کر لیں, ایم عالم کی بات کر لیں, جناح ہاؤس کی بات کر لیں, ریڈیو پاکستان, یہ سب نے ذکر ایسی سمبولک تھیں یادگاروں کی جو وہ تھیں جس کی وجہ سے آپ کی قوم اس وقت بھی دنیا میں اس کا نام ہے. دنیا کی اس وقت ہم ابھی بھی سب سے بڑی جو ہے اسلامی ملٹری قوت کے طور پہ جانے جاتے ہیں. وہاں پہ اپنے لوگوں نے اپنے ہیروز کو اس طرح جو ہے ان کی تقدس کو پامال کیا, یہ کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو اس کے اندر شامل تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب کا کام ہے, ود ڈسریگارڈ کہ میں PMLN میں ہوں, پیپلز پارٹی میں ہوں, PML کاف میں ہوں, PTI میں ہوں, تمام لوگ. اور پھر جو ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جو پارٹی کے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, ہر بندے کا میسج یہ تھا کہ میں اس جتھے کا ساتھ نہیں دوں گا جو ملک کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرے. خان صاحب مقبول ہیں, ان کو اللہ اور مقبول کرے, میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن اگر ان کی مقبولیت باعث سے عذاب بن جائے اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے, آئیڈیالوجی کے لیے جس کے لیے ہم مشہور ہیں, تو پھر جو ہے بڑا ایک افسوسناک واقعہ یہ. بالکل ٹھیک. اچھا, میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاؤں گی. صافی صاحب, سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن اور وفاق نے درخواست دی تھی اس پر سماعت ہوئی ہے, کل بھی سماعت ہوئی. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, اب تک جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ وفاق کی طرف سے آج پیش ہوئے اٹارنی جنرل صاحب اور
پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں، اس میں بڑے دلچسپ ریمارک سامنے آئے ہیں، لیکن ایک بات جو مجھے اچھی لگی ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ شواہد جو آج پیش کیے ہیں عدالت کے سامنے پہلے کیوں نہیں بتائے. انہوں نے بھی ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اس پہ کوئی زیادہ ان کی طرف سے جو ہے میں نے ایک تاثر لیا ہے. اب تو مقدمہ چل رہا ہے، سماعت ملتوی ہو چکی ہے لیکن فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے. تو مجھے ایک اچھی بات عدالت کی جانب سے بھی یہ لگ رہی ہے کہ شاید عدالت قائل ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے آئین پاکستان کے دائرے میں جو اختیارات ہے، شاید انہوں نے جو صدر پاکستان کو جو اختیار دیا تھا یا خیبر پختونخوا کے گورنر کو جو اختیار دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائے، اب تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو اعلانات تھے وہ ناقابل عمل تھے، کیونکہ 14 مئی کی تاریخ تو گزر گئی ہے، انتخابات تو نہیں ہوئے. فیصلے عدالت کے وہی معتبر ہوتے ہیں، وہی ان فیصلوں کی عزت کی جاتی ہے جس کی عوامی پذیرائی ہو. وفاق نے اس سلسلے میں اپنے موقف کو پہلے بھی رکھنے کی کوشش کی کہ سیکیورٹی کے مسائل ہے، فنڈنگ کے مسائل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دو صوبائی اسمبلیوں کا ٹوٹ جانا جو تھا وہ کوئی فطری عمل یا آئینی عمل نہیں تھا، وہ فقط ایک شخص کی جو خواہش تھی اور جو ضد اور انا تھی، اس کے نتیجے میں یہ دو اسمبلیاں توڑی ہے. میں نے محمود خان صاحب کو بھی سنا ہے، میں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی سنا ہے. وہ سب یہ دونوں صاحبان جو ہے اور ممبر صوبائی اسمبلیز، جو دونوں صوبائی اسمبلیز کے کئی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں اکثریت کی یہی رائے تھی کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں اور یہ اسمبلیاں جو ہے ان کو اپنی آئینی مدت ضرور پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ایسے نہیں کرنے دیا. آج وہ قومی اسمبلی سے نکلنے پہ بھی پچھتا رہے ہیں. اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے تو کم از کم ان کی پارٹی کی ایک آواز موجود رہتی اور جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کی بے توقیری نہ ہوتی. شروع میں انہوں نے سائفر کا ڈرامہ رچایا، پھر سائفر کے بعد کئی کہانیاں اس میں آئی، اس میں جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہے، وزیر داخلہ صاحب، فوجی افسران کا نام انہوں نے لیا کہ ساری چیزیں جو ہے گجرانوالہ میں ان پہ جو حملہ ہوا یا اٹیک ہوا اس کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی. لیکن آخر اب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی اتار کے لونڈے سے دوا مانگ رہے جس پہ الزام تھا کہ امریکہ نے انہیں اقتدار سے الگ کیا ہے. آج عمران خان صاحب کے علاوہ کون ہے پاکستان میں جو زلمے خلیلزاد کی منت سماجت کر رہے ہیں، جو امریکی کانگریس ویمن کی منت سماجت کرنے کی جو ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے اور آج زبان زد عام ہے، وہ کون ہے؟ وہ 60 امریکی کانگریس مین جن میں غالب اکثریت جو ہے وہ یہودی لابی کی ہے، جیوش لابی کی ہے، جو عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے اگر امریکہ نے آپ کو نکالنے کی سازش کی تھی، آپ نے پارلیمانی نظام کا جو ایک سسٹم تھا اس کو ملیامیٹ کر دیا. ہم سب نے، فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ہمایون صاحب بیٹھے ہیں، آپ خود بیٹھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ عددی اکثریت آپ کے پاس پارلیمان کے اندر موجود نہیں تھی اور یہ ہم وٹنس اس پہلے عدم اعتماد کے نہیں ہیں جو ہم تینوں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ بھی شاید اس کی گواہ ہوں گی کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. یہ پورا نہیں، وہ ینگ ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی ہسٹری سے کچھ نہ کچھ تو وہ واقف ہوں گی. یہ پہلے وزیر اعظم نہیں ہے جن کو اس طریقے سے جو ہے آپ اکثریت کھوتے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے. اب اگر امریکہ نے سازش کیا تھا تو زلمے خلیلزاد کہاں سے آ گیا؟ یہ جو بریڈ مین صاحب ہے یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ بہت سارے نام ہیں نا. تو یہ
بات اب ثابت ہو رہی ہے کہ پیڈ لابیسٹ جو ہے انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ انہوں نے بزنس کرنا ہے، جس طرح ہمارے ملک میں کئی کمپنیز ہے جو پی آر کی کمپنیز ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنیز ہے، اسی طرح عالمی سطح پہ بھی کئی کمپنیز ہے، ان کی خدمات عمران خان صاحب نے حاصل کی ہوئی ہے، اور انہی کے ذریعے ان کی کوشش ہے کہ وہ دوبارہ اگر اقتدار میں نہ بھی آئے تو کم از کم پاکستان کا نام بدنام کیا جائے۔ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نام دے کے وہ اپنی بچاؤ کا ایک رستہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دنیا اب ان کی باتوں پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، جس طرح ان کے اپنے ساتھی ان کی تمام سیاسی فلسفے کو جٹلا رہے ہیں، تو عالمی سطح پہ بھی عمران خان صاحب کی پذیرائی ان کو نہیں مل جو بھی پا ڈرامہ رہی۔ تھا اب کھل کے دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ Exactly. بالکل ٹھیک۔ اچھا فاروق فیصل صاحب، میں بھی صافی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات بھی کی، بہت سے مقدمات کا سامنا ہے خان صاحب کو اس وقت جن میں وہ پیشیاں اپنی بھگت رہے ہیں، اور آج وفاق نے اور پنجاب حکومت نے اس حوالے سے رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائی۔ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، ایک تو کلی طور پہ جو مقدمات ان میں ہیں، ان میں سے کون کون سے مقدمات ہیں جو یقینی طور پہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ تین مقدمات جو ہیں، چونکہ اتنے زیادہ ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ فوری طور پہ، ایک تو وہی جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ بھی تقریباً ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور سب کلو جو ہیں وہ ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ثبوت مل بھی چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک جو ہے جس میں شاید ان کو ان کی بچت نہ ہو سکے۔ ٹھیک۔ دوسرا جو ہے وہ توشہ خانہ والا کیس ہے، اس میں بھی تمام ثبوت جو ہیں وہ سارے آ چکے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، یہ اتنے خطرناک ایشو، آپ نے بدعنوانی کی، کرپشن کی ہے، آپ نے ساری عمر جو ہے اپنا ایک پوسچر بنایا ہوا تھا، میں بہت ایماندار ہوں، تو اس میں آپ کا صرف پوسچر کو نقصان پہنچنا تھا۔ جو سب سے خطرناک اور اہم جو ہے، جس میں اب یہ ساری پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی بھی جو ہے ڈسمنٹل ہو رہی ہے، وہ ہے 9 مئی اصل جو کیس، باقی سارے کیس جو ہے وہ ثانوی رہ جاتے ہیں۔ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اس کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی سنگینی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے تمام کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ وہ اپنی پہلے ایک کور کمیٹی تھی، اس کور کمیٹی میں جو ہے وہ جس طریقے سے وہ بڑے سائیکلوجیکل انداز سے جو ہے نا اپنے لوگوں کی، اپنے ارکان پارلیمنٹ کے بھی اور اپنے فالوورز کی بھی جو ہے نا ان کی ٹریننگ کر رہے تھے، ان کو کہ بھی اگر آپ کو احتجاج کرنا ہو تو ایسے کرنا ہے۔ کبھی وہ ترکی کی مسالے دیا کرتے تھے، کبھی کہیں اور کی مسالے دیا کرتے تھے۔ انڈائریکٹلی وہ ایک چیز جو ہے اپنے کارکنوں اور فالوورز کے ذہنوں میں راسخ کر رہے تھے کہ آپ کو جب بھی احتجاج کرنا ہے آپ نے یہ احتجاج کرنا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ وہ انڈائریکٹلی کر رہے تھے، کئی لوگوں کو ڈائریکٹ بھی کہہ رہے تھے۔ دیکھیں نا، اگر اب 9 تاریخ کو ان کی گرفتاری ہوتی ہے، وہ پہلے لیڈر تو نہیں ہے جو گرفتار ہوئے ہیں، چلے جی ان کی گرفتاری پہ احتجاج بھی ان کے فالوورز نے کی ہے، لیکن یہ دیکھیں کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پلاننگ ہے کہ بھئی وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف آئیں، آپ پولیس نے گرفتار کی ہے، آپ پولیس کی طرف آئیں، تمام شہروں میں، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے وہ میاں والی ہے، چاہے وہ سرگودہ ہے، وہ ملٹری انسٹالیشنز کی طرف اور ملٹری بلڈنگز کی طرف گئے ہیں۔ تو اس کا سب کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تمام کر رہے ہیں۔ اب آج چودھری فواد صاحب یا فلانے صاحب سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے سب جو کور کمیٹی کے لوگ تھے وہ خود ہی یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اس طرف جو ہے راغب جو ہے عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور وہ ایک ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، چونکہ وہ بہت آرگنائزڈ اور پلانڈ تھے، اور ان کے جو پلانرز تھے انہیں بینڈ ویگن کا پتہ تھا کہ بھائی ایک یا دو بندوں نے آپ نے اس طرف لے کے جانا ہے نا، باقی فالوورز تو چل پڑتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی کال آئے گی، نون لیگ کی کال آئے گی تو احتجاج کے لیے وہ روڈ پہ آئے گا، لیکن جب اسے یہ کہا جائے کہ روڈ پہ تو آ گیا کہ نہیں ادھر نہیں، اس طرف جانا ہے، کچہری کی طرف جانا ہے، مریڑ چوک کی طرف جانا ہے، راحت بیکری کی طرف جانا ہے، تو جب وہاں پہ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر وہاں پہ قیادت کوئی نہیں رہتی، پھر وہاں موب کی سائیکی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور اسی میں سے جو ہے کسی ایک نے آواز لگانی ہوتی ہے، اور وہ بھی ڈیپیوٹ کیے ہوئے تھے، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں ان کی پارٹی کے۔ تو جو آپ نے 3 کہے ہیں نا، سب سے جو خوفناک اور خطرناک جو ہے وہ 9 مئی کے، جس میں ان کی پتہ نہیں وہ کیسے بچ سکیں گے اس ساری چیز سے، 9 مئی کے واقعے کے۔ پھر اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ والا ایشو ہے، اور توشہ خانہ والا ایشو ہے جو سنگین جو ہے۔
बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर खान साहब, अभी जिस तरह से फारूक फैसल साहब ने फरमाया और रशीद साफ़ी साहब ने कि एक एक करके जितने भी उनके साथी थे, जो बड़े पुराने साथी भी थे, जिन पे काफ़ी वो रिलाय करते थे, वो पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी राहें जुदा कर दी हैं। एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रहनुमा जा रहे हैं इन पे प्रेशर है। क्या इस बात को निगलेक्ट कर लिया जाए कि वो रहनुमा, ये भी कहा जा रहा था जब ये सारी बातें हुई हैं और प्रोग्राम में साफ़ी साहब भी बारहा इस पर बात कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि इतना सख्त रवैया या हमें उस नहज पे नहीं जाना चाहिए जहाँ से वापसी नामुमकिन हो, उसके बाद ये वाक़या होना, या ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल है जिसके बाद उन्होंने ये समझा कि अब दिस शुड बी द एंड। देखिए, इस पे दो तरह से तबसरा किया जा सकता है। एक ये कि वो जो उनके दोस्त उनको छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि प्रेशर है, इससे पहले भी हमने जो है ये हालात देखे हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब यहाँ पे थी और उनको फिर वो एग्ज़ाइल में गई, फिर वो वापस आई और फिर जब उनको शहीद किया गया, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, और ये भी उस वक्त की बात है कि जब वो वापस आए एग्ज़ाइल से और फिर उनको जो है वो किया गया, तो उनके जो जितने पार्टी मेंबरान थे, एहसन इकबाल साहब ले लें, जावेद लतीफ़ साहब ले लें, वो एक लंबी लिस्ट है कि हर किसी को अरेस्ट किया गया, नैब के केसेस बनाए गए, सारा कुछ हुआ। अगर तो ये समझा जाए कि वो पार्टी जो है अगर तो सॉलिड बेसिस पे है, ना उस वक्त किसी ने नवाज शरीफ साहब को छोड़ा, और अगर इस वक्त हमें ये लग रहा है कि उनके ये जो करीबी दोस्त हैं उनको छोड़ रहे हैं और एक एक करके, तो फिर उससे तो आपको पार्टी की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये वन मैन शो था जिसकी इर्द गिर्द वो ये थे। क्योंकि अगर नवाज शरीफ को उनके दोस्तों ने नहीं छोड़ा और बेनज़ीर साहबा को और जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं छोड़ा, फिर तो ये बात क्लियर हो गई कि ये पार्टी एक ऑर्गेनिक पार्टी नहीं थी। मैं एक तज्जिया दे रहा हूँ, ये गलत ये सही की बात अवाम जो है वो फैसला करे। दूसरा ये कि जो अभी रशीद साफ़ी साहब ने कहा कि जो जिस वक्त ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इमरान साहब की हुकूमत पिछले साल ख़त्म की गई, तो उसका मेन मुद्दा क्या था कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जो है मुझे निकाला गया। अब उसके बाद उन्होंने इस साल, मैं आपको कंपनीज का नाम बता देता हूँ, प्राया कंसल्टेंट है LLC, उसको $10,000 पर 21 फरवरी को जो है वो रखा गया कि वो पाकिस्तान और PTI के और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए वहाँ पे लॉबिंग करे। उससे पहले जो पिछली जो वो कंपनी थी वो थी फेंटन एयरलॉक थी, जो 25,000 पर मंथ डॉलर के ऊपर PTI ने हायर की कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें पिछले साल। तो अगर आपको एक ऐसे मुल्क निकाला, फिर रशीद साहब ने अभी बताया कि वो जो कांग्रेस वुमेन है और उनकी जो ऑडियो जो लीक बैना जो आई है वो सामने आई है, अपने जो ज़ैल्मी खलीलज़ाद जो आजकल बहुत ज़्यादा खान साहब के हक़ में, मेरा ख्याल है उनको अब चूँकि वहाँ पे तो उनकी नौकरी ख़त्म होगी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़ैल्मी साहब जो हैं वो ज्वाइन कर लें PTI, क्योंकि PTI के बाकी लोग छोड़ रहे हैं तो वो आ जाएंगे तो एक बड़ा अच्छा होगा। और वो चूँकि अफ़गानिस्तान के हैं बाय वो उनकी जो बर्थ है, तो वो शायद उनको हम किसी तरह से सपोर्ट कर ले, और क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर भी मुबैना यही है कि शायद वो वहाँ से आए थे और उनको नेशनलिटी यहाँ की मिल गई। तो इस सेंस में अगर देखा जाए, वो रोज़ की बेसिस पे एक रिटायर्ड डिप्लोमेट जिसको ना तो कभी अफगानिस्तान में पज़ीराई मिली और उसके बाद जो उसने वहाँ पे एग्रीमेंट किया उसके नतीजे सारी दुनिया भुगत रही है, उस चीज़ से कतई नज़र वो रोज़ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते हुए कभी एक ट्वीट करता है, कभी एक के साथ बात करता है, कोई समझने से कासिर है। और स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद भी कह दिया कि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इन सारी चीज़ों से लग यही रहा है कि वो जो खान साहब को प्यार करने वाले बाहर के जो लोग थे मुख्तलिफ मुल्कों में, वो चाहते हैं कि वो किसी तरह दोबारा आ जाएं और वो हालात वैसे ही हो जाएं जिस तरह हमारे UAE के साथ थे, चाइना के साथ थे, सऊदी अरेबिया के साथ थे, बल्कि और हमारे दोस्त ममालिक के साथ थे। तो ये आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि वो एक तरह से बेहतरी हुई है कि वो चले गए हैं। अब अगर वो मान लें तो वो बेहतर बात है, नहीं मानते तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। अच्छा, रशीद साफ़ी साहब, बड़ा एक सवाल मेरे जहन में आता है, इससे पहले भी बारहा मैंने आपसे पूछा, कोई रास्ता इन सारे हालात में जो आप देख रहे हैं, कोई रास्ता खान साहब के लिए बचा है? देखिए, रास्ता वही एक है कि जो आपके प्रोग्राम में कई मरतबा हमने गुजारिश की है कि उन्होंने अपने सियासी कामरेड्स से, सियासी जो साथीज़ हैं उनसे रब्ता करना होगा। वो अकील डैडी पे या इस किस्म के जो गैर सियासी लोगों है उन पे तकिया की बजाय आज फ़ोन उठाए और आसिफ अली जरदारी को कॉल करे कि सर जी गलती हो गई, अब क्या करें।
آج فون اٹھائے شہباز شریف صاحب سے بات کرے کہ وے آؤٹ کیا ہے، آج فون اٹھائے مولانا فضل الرحمان سے بات کرے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور جو گلے شکوے ہیں دور کرتے ہیں، تو یہی ایک ہی رستہ ہے۔ اگر ان کا یہ رویہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پریویسلی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور ملک کے ایک مقبول لیڈرشپ کو پاکستان سے جانے پہ مجبور کیا، ان کی فیملی کو ٹارچر کیا، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا، ان کے ساتھیوں کو جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو 5 اور 6 دن کی جو ہے حراست کو بھی برداشت نہیں کر سکے۔ یہ حمزہ شہباز کتنے دن رہا جیل میں، آپ کو پتہ ہے کچھ؟ 500-600 دن سے زیادہ۔ یہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہے کتنی مدت تک جیل میں رہے، یہ شاہدہ خان کتنی مدت تک جیل میں رہے، یہ جو سعد رفیق ہے اور ان کے بھائی جو ہے وہ کتنی مدت جیل میں رہے، یہ احسن اقبال صاحب، زرداری صاحب کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا نا، خورشید شاہ کی بات، میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے سختیاں جی لی۔ اور میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، یہ ڈاکٹر فضل چودھری جو اسلام آباد ہی کے ایک سیاستدان ہیں، طارق فضل چودھری صاحب، ان کو جس اذیت سے گزرنا پڑا اور جس تشدد کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یہ پی ٹی آئی کے رہنما تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے وفاداریاں نہیں چینج کی کیونکہ ایک جینون سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ میں یہ بات ضرور، یہ پاکستانی اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی رابطہ اور کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا ہے، لیکن اب یہ ایک سیاسی جینون جماعت بن چکی ہے۔ ان کی کسی کارکن نے، کسی رہنما نے اپنی وفاداری اس طرح تبدیل نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب کی جو جماعت سے جس طرح لوگ جوک در جوک نکل رہے ہیں اور اہم رہنما نکل رہے، شیریں مزاری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، فواد چودھری، عامر کیانی، یہ جو اٹک کے ہمارے جو بلین ٹری کے جو خالق امین اسلم صاحب، یہ ان کا جانا جو ہے یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بچاؤ کا رستہ یہی ہے، قانون کا سامنا کرے، دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جو باقی دیگر جماعتیں ہیں ان سے اپنے رابطے بحال کرے اور اس خناس کو ذہن سے نکالے کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے، وہ ایک سیاسی رہنما ہے، انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کر کے ہی آگے اپنی سیاست کو بچانا اور بڑھانا ہے۔ یہ باقی تمام سیاسی جماعتوں نے ایسے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے اور پی ٹی آئی نے بھی اگر اپنی بچاؤ ان کو درکار ہے تو یہی طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ رشید صافی صاحب، حمید خان صاحب، فاروق فیصل خان صاحب، سر بہت شکریہ، آپ لوگ آج شامل رہے۔ ناظرین آپ کا شکریہ، کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ناظر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔